बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराया मजाज। कुरान करीम में बाज़ मुकामात पर अल्लाह ताला के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो इंसानी अज़ा, हाथ, आँख पर दलालत करते हैं। ज़ाहिर है कि यह महज एक पैराया बयान है जिसमें ये अल्फाज इस्तारतन हमारे तरीक़ा कलाम के मुताबिक इस्तेमाल हुए हैं, वरना जिस ज़ात के मुतल्लिक़ खुद कुरान का बयान हो कि लाइसा कमिस्लिही शैउन, सूरा 42 आयत नंबर 11, उसकी मिसल कोई शय नहीं, उसके लिए ये अल्फाज इन मानों में नहीं आ सकते जिनमें हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। मसलन सूरह कसस में है कुल्लु शैइन हालिकु इल्ला वजहहू, सूरा 28 आयत 88, उसकी ज़ात के सिवा हर शय फना हो जाने वाली है। वजह के लफ्ज़ के मानी चेहरा है, लेकिन जाहिर है कि उससे यहाँ मफहूम चेहरा नहीं हो सकता। मफहूम तर्जमा से जाहिर है। दूसरी जगह है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सूरा 55 आयत नंबर 26-27। सतह अर्ज पर जो कोई भी है फ़ानी है और बाकी रहने वाली साहिबे जलाल व अज़मत की ज़ात है। सूरह बकरा में है वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू अफ़ा सम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम, सूरा 2 आयत नंबर 115। और मशरक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए है। जहाँ कहीं भी तुम अल्लाह की तरफ रुख कर लो तो अल्लाह तुम्हारे सामने है, वो बड़ी वसअतों वाला जानने वाला है। यहाँ मानी और भी वाज़ेह हो गए, यानी अल्लाह हर जगह मौजूद है। वजहुन के अलावा यदुन, हाथ का लफ्ज़ भी चंद एक जगह इस्तेमाल हुआ है। मसलन सूरह आले इमरान में है कुल इन्नल फ़ज़ला बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा, सूरा 3 आयत नंबर 72। कहो कि यकीनन फजल अल्लाह के हाथ में है, जिसे वो चाहता है अपने कानून मशीयत के मातहत अता कर देता है। जाहिर है कि यहाँ यद के मानी हाथ नहीं बल्कि कब्ज़ा व इख्तियार है। खुद हमारी ज़बान में भी उसके यही मानी होते हैं। कुरान करीम में है कि हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिमुस्सलाम उलिल ऐदी वल अब्सार, हाथों और आँखों वाले थे। मानी वाज़ेह हैं कि वो साहिब क़ुव्वत व बसीरत थे, इसलिए यदुन हाथ के मानी कब्ज़ा व इख्तियार, क़ुव्वत व शौकत के हैं। सूरह ज़ारियात में है वस्समाए बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, सूरा 51 आयत 47। और आसमान को हमने क़ुव्वत हाथों से बनाया और हम यकीनन वसी व अरीज़ कायनात पैदा करने वाले हैं। हुदैबिया के मुकाम पर जब परस्तारान तौहीद ने अपनी तमाम मताए हयात अल्लाह की राह में पेश कर दी और आलाए कलमतुल हक के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का अहद किया, तो इरशाद हुआ कि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, सूरा 48 आयत 10। ऐ रसूल, जो लोग तुझसे बैत कर रहे हैं वो दर हकीकत अल्लाह से बैत करते हैं, उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ है, यानी वो लोग जान और माल अल्लाह के हाथों बेच रहे हैं। ये बेचने वाले हैं और अल्लाह खरीदने वाला है। यहाँ भी यद हाथ के मानी वाज़े हैं। सूरह ज़ुमर में है वलर्ज़ु जमीअन कबज़्तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मुतव्वियातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, सूरा नंबर 29 आयत 67। क़यामत के दिन तमाम ज़मीन उसके कब्ज़ा में होगी और आसमान लिपटे हुए उसके दाहिने हाथ में। अल्लाह पाक और बुलंद है उस शिर्क से जो लोग उसके साथ करते हैं। यहाँ भी हाथ के मानी कब्ज़ा व इख्तियार के हैं। किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम में है कि हमने नूह से कहा वस्नइल फुल्का बायुनिना व वहियना, सूरा नंबर 11 आयत नंबर 37। हमारी आंखों के सामने और हमारे हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। जाहिर है कि हमारी आंखों के सामने से मफहूम यह है कि हमारी ज़ेरे निगरानी कश्ती बनाओ। इन मकामात से वाज़ेह है कि ये अल्फाज महज बतौर पैराया बयान इस्तेमाल हुए हैं और ये अंदाज़े बयान हर ज़बान में पाया जाता है, वरना अल्लाह की ज़ात जो हर जगह हाजिर व नाजिर और लतीफ़ व खबीर है और हर किस्म की मादी निस्बतों से मुनज़्ज़ह व मुक़द्दस, उसकी निस्बत ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो इंसानों की तरह जिस्म रखता है। जिस्म रखना तो एक तरफ,
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 104۔ اسے کوئی نگاہ نہیں پا سکتی لیکن وہ سب نگاہوں کو پا رہا ہے، وہ بڑا ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ اس موضوع پر ان تصریحات کی چنداں ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ صفات خداوندی کے متعلق جو کچھ قرآن کریم میں مذکور ہے اور جتنا کچھ سابقہ اوراق میں لکھا گیا ہے، اس کے بعد کسی صاحب بصیرت کو یہ بتانے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کہ اللہ کی ذات تمام محسوس نسبتوں سے منزہ و معرہ ہے۔ لیکن بائیں ہمہ ان اشارات کی ضرورت اس لیے سمجھی گئی کہ قرآن کریم کے ان مقامات کے متعلق دل میں کوئی کھٹک باقی نہ رہے، اور یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جائے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بطور پیرایہ بیان خدا کے متعلق ایسے الفاظ آئے ہیں جو انسانی اعضاء پر دلالت کرتے ہیں، ان کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق قرآن کا واضح ارشاد ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، اور یہی اس باب میں حرف آخر اور قول فیصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو خدا کی ذات ہے، خود انسانی ذات بھی جسم اور اعضاء کی نسبتوں سے دور ہوتی ہے۔ ذات، پرسنالٹی محسوس شکل میں ہو ہی نہیں سکتی، اسے تو صرف اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، سورہ 39 آیت نمبر 4۔ تمہارا رب نشو و نما دینے والا، سارا اقتدار اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سو تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو۔ قرآنی تعلیم کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ یوں تو یہ 4 لفظوں کا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن غور سے دیکھیے تو کائنات کے چاروں گوشے سمٹ کر اس کے اندر آ گئے ہیں۔ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے قوانین کی اطاعت کی جائے، مگر ہاں ایک اللہ کی ذات۔ گزشتہ اوراق میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کے علاوہ قرآن کریم میں جس قدر گوہر شاہوار اور ہیں، وہ اسی محکم بنیاد کی سریبوس عمارت، اسی نقطہ ماسکہ کا دائرہ محیط کل اور اسی اصل کی سرسبز و شاداب فروعات ہیں۔ اللہ کی ایک ایک صفت جمیلہ کو لے کر الہ کی جگہ رکھتے جائیے، قرآنی تعلیم کا ایک ایک گوشہ مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا رب الا اللہ، اس کے سوا کسی میں شان ربوبیت نہیں۔ لا خالق الا اللہ، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ لا قادر الا اللہ، اس کے سوا کسی میں کوئی قوت نہیں۔ لا رازق الا اللہ، رزق کے سرچشمے صرف اس کے اقتدار میں ہیں۔ لا حاکم الا اللہ، حکومت اس کے سوا کسی کو زیبا نہیں، اس کے سوا کسی کی محکومیت جائز نہیں۔ وقص اللہ ذالک، قرآنی تعلیم کے اس سنگ بنیاد پر پھر غور کیجئے اور سوچئے کہ جب ایک عبد مومن اپنے پورے علم و یقین کے ساتھ علی وجہ البصیرت دل کی گہرائیوں سے اعلان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا یہ نعرہ انقلاب فضائے عالم میں کس قدر ولولہ انگیز اور لرزہ اندام تحرک و تموج کا موجب ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر غیر خدائی قوت سے انکار، انسانوں کے ہر خود ساختہ نظام سے بغاوت، ہر انسانیت کش نظریہ حیات سے سرکشی، اس لیے نہیں کہ اس سے ضد یا تعصب ہے، بلکہ اس حقیقت عظمیٰ کے اعلان کے لیے کہ انسان ایسا نظام زندگی وضع ہی نہیں کر سکتا جس میں انسانی ذات کی برومندی ہو سکے۔ یہ صرف وہی ذات کر سکتی ہے جس نے انسان کو ذات، پرسنالٹی عطا کی ہے۔ ساری دنیا کی چوکھٹوں سے مستانہ وار سرفراز گزر جانا تکبر و تمرد کی بنا پر نہیں، بلکہ اس اصل عظیم کے مظاہرہ کے لیے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں کو اپنے سامنے جھکائے۔ جھکنا ہے تو صرف اس خدا کے قوانین کے سامنے جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے۔ اطاعت ہے تو فقط اس ایک کے احکام کی جس کی اطاعت میں شرف انسانیت کا راز مضمر ہے۔ مظاہر فطرت میں سے کسی کے سامنے جھکنا، مقام انسانیت سے انکار اور اپنے جیسے انسانوں میں سے کسی کے سامنے سرنگوں ہو جانا خودی کی انتہائی ذلت ہے۔ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق،
سورہ 22 آیت نمبر 31۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے وہ آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر اچانک گر پڑا۔ جو چیز اس طرح گرے گی اسے یا تو کوئی اچک لے گا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشہ میں لے جا کر پھینک دے گا۔ شرک کو اسی لیے ظلم عظیم کہا گیا ہے، سورہ 31 آیت نمبر 13، کہ اس سے بڑھ کر بے جا بات کوئی نہیں۔ یہ اپنی ہستی کا انکار اور ان کی خدائی کا اقرار ہے جو زیادہ سے زیادہ اپنے جیسے انسان ہیں۔ عباد امثالکم، سورہ 7 آیت نمبر 194۔ جس شخص نے شرف انسانیت اور تکریم خودی جیسی متاع بے بہا یوں دوسروں کی نظر کر دی تو اس کے بعد اور کون سی چیز باقی رہ سکتی ہے جسے بیچ ڈالنے میں اسے کسی قسم کا باک یا تعامل ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان اپنے پست جذبات کا غلام ہوتا ہے، اور غلام کی یہ کیفیت کہ دین و دانش را غلام ارزان دهد تا بدن را زنده دارد جان دهد. گرچه بر لب هایی او نام خداست، قبلای او طاقتی فرمان زواست. ای صنم تا سجداش کردی خداست، چو یکیان در قیام آیی فناست. آن خدا نانی دهد جانی دهد، این خدا جانی بود نانی دهد. خدائی ضابطۂ قوانین کے مقابلہ میں انسانی نظام زندگی خواہ اپنا وضع کرتا ہو یا کسی اور کا، غیر اللہ کی عبودیت ہے، جس کا لازمی نتیجہ ذلت و رسوائی اور عدم سکون و فقدان طمانینت کا ایسا جہنم ہے جس کے جہاں سوز و جہانگیر شعلے بساط زندگی کے ہر گوشے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شخص قوانین خداوندی کی محکمیت پر ایمان رکھتا ہے وہ انفس و آفاق کی تمام قوتوں کو اس بلند و بالا ضابطہ کے ساحلوں میں محصور کر کے کشتی حیات کو رواں دواں اس جنت کی طرف لے جاتا ہے جہاں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، سورہ 41 آیت نمبر 30۔ یقیناً جن سعادت مند لوگوں نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو گئے تو ان پر تسکین و طمانینت کے علمبردار ملائکہ نازل ہوں گے جو کہیں گے کہ مت خوف کھاؤ اور بالکل نہ گھبراؤ اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ پر ایمان اور ہر غیر اللہ قوت سے انکار، یہ ہے راز زندگی، یہ ہے اصل حیات۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ 2 آیت نمبر 256۔ جو کوئی طاغوت غیر خدائی قوتوں سے انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو بلا شبہ اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ یاد رکھو اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، لیکن ایمان وہی ایمان ہے جس کا سرچشمہ دل کا یقین اور جس کا مظہر انفرادی پاکیزگی سیرت و کردار اور اجتماعی نظام حیات ہو، نہ وہ جو محض زبان کی جنبش تک محدود ہو کر رہ جائے اور انسان کی عملی زندگی اس کی تکذیب کر رہی ہو۔ اس قسم کے جسد بے روح کی قیمت کیا ہے؟ اگر زاں کے بے پرواہ درون او نہیں گردد بچشم کوہ سیناوی نبرزد با پرکاہ۔ اقبال۔ جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت انسانی ہدایہ ادراک سے ماورا ہے۔ اس نے انسان کو اپنے متعلق جس قدر علم دینا چاہا وہ ان صفات کے ذریعے دے دیا جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے متعلق جو کچھ بھی جان سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے جتنا قرآن بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم خدا کی ذات کو پہچان سکیں۔
یا اس کے متعلق علم حاصل کر سکیں۔ یہی ایک عبد مومن کے لیے علم کا آخری نقطہ اور معرفت کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے نہ بڑھا جا سکتا ہے اور نہ بڑھنے کی کوشش نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ اسلام ایک سیدھا سادہ صاف و شفاف نصاب تعلیم و ضابطۂ عمل ہے۔ اس میں نہ بے مقصد فلسفیانہ نقطہ آفرینیاں ہیں، نہ بے مطلب عالم خیال کی قیاس آرائیاں۔ اسلام سے مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کے مطابق خدا پر ایمان فکر و نظر کے تمام کوششوں کا مرکز ہو، اور امکانی حدود کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے جانا اعمال حیات کے تمام کوششوں کا محور۔ اس ایمان اور ایسے اعمال کی حامل جماعت کا نام ہے امت مسلمہ، اور ان کا فطری نتیجہ استخلاف فی الارض، یعنی اس زمین پر اس نظام کا قیام جس کی عملی تشکیل محمد الرسول اللہ والذین معہ نے فرمائی۔ یہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ ذہن انسانی کی ندرت آفرینیاں اور قیاس آرائیاں ہیں، جس سے حقیقت کو کچھ واسطہ نہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ لوگ جو کچھ اللہ کے متعلق اپنے ذہن و قیاس سے بیان کرتے ہیں، خدا اس سے بلند و بالا ہے۔ قرآن کریم سے باہر جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہا جائے گا، ذہنی انسانی کا قیاس ما یصفون ہوگا۔ خدائے حقیقی وہی ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اقتدار صرف اسی کے لیے ہے۔ لوگ اس کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ ایک تنکے یا ذرے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ شعور انسانی نے جب سے آنکھ کھولی، وہ اس مقام کی تلاش میں سرگرداں رہا جہاں پہنچ کر وہ پورے حتم یقین سے کہہ سکے کہ ذالکم اللہ، یہی اس کے تجسس کی انتہا اور اس کی انسانیت کی معراج تھی۔ اس نے اس منتہا کی تلاش میں مدتوں دشت پیمائیاں اور صحرا نوردیاں کیں، لیکن تنہا ذہن انسانی اس منزل کا کہیں سراغ نہ پا سکا۔ نہ یونان کی درسگاہوں میں، نہ ایران کے آتش کدوں میں، نہ ہندوستان کے یوگ استھانوں میں، نہ روما کی خانقاہوں میں۔ جب کبھی کہیں وحی ربانی کے نغمہ سرمدی کی کوئی آواز کان میں پڑ گئی، اس کی نگاہوں میں شادابی اور پیشانی پر نورانیت کے آثار چمک اٹھے، لیکن جو ہی وہ آواز گم ہوئی، یہ پھر اسی وادی حیرت میں کھو گیا۔ یہی ہوتا رہا تاکہ ان بکھرے ہوئے نغموں کی سرمدی صدائیں ایک ایسے ساز حقیقت نواز میں سمٹ کر آ گئیں جو کاروان انسانیت کے لیے بانگ درا بن گیا۔ اس ساز حقیقت نواز کا نام القرآن العظیم ہے۔ قرآن نے پہلی بار انسان کو بتایا کہ خدا پر ایمان بنیاد ہے انسان کے اپنی ذات پر ایمان کی، اور انسان کے اپنی ذات پر ایمان سے مراد ہے اس حقیقت پر ایمان کے نمبر 1، انسان صرف جسم کا نام نہیں، جسم کے علاوہ اس کے پاس ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں۔ نمبر 2، انسانی ذات کی اگر مناسب نشو و نما ہو جائے تو اس میں حد بشریت کے اندر وہ صفات اجاگر ہوتی چلی جاتی ہیں جنہیں خدا کے ضمن میں الاسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی نشو و نما یافتہ ذات جسم کی موت کے بعد زندہ رہتی اور مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے عالم آخرت کا سفر اختیار کرتی ہے۔ نمبر 3، ذات انسانی کی اس قسم کی نشو و نما اس معاشرہ کے اندر ہوتی ہے جو قوانین خداوندی قرآنی نظام حیات کے مطابق متشکل ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ تمام افراد انسانیہ کے جسم اور ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری سامان بہم پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نمبر 4، اس قسم کے نظام معاشرہ کے بغیر انسان اس دنیا میں بھی جہنم کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا قرآنی معاشرہ قائم کر کے اس دنیا کو جنت میں تبدیل کر کے بتا دیا، اور اب دنیا کا جہنم اسی صورت میں جنت میں تبدیل ہو سکتا ہے جب دنیا میں پھر سے
اسی قسم کا معاشرہ قائم ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کی نجات و سعادت کی کوئی اور صورت نہیں۔ یہ ہے قرآن کی روح سے خدا پر ایمان سے مقصود۔ اگر باؤ نرسیدی تمام بو لہبی است، اس حقیقت کو پھر دہرا دیا جائے کہ نمبر 1، خدا کی بعض صفات ایسی ہیں جو اس کے لیے مختص ہیں، ان میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، مثلاً هو الاول والآخر وغیرہ۔ اس کی باقی صفات کی نبوت انسانی ذات سے ہو سکتی ہے، لیکن حدود بشریت کے اندر رہتے ہوئے جس فرد میں جس حد تک ان صفات کی نبوت ہوگی، اسی حد تک اسے صاحب سیرت و کردار کہا جائے گا۔ نمبر 2، قرآن میں بیان کردہ صفات خداوندی وہ خارجی معیار ہے جس سے ہر انسان پرکھ سکتا ہے کہ انسان کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے یا نہیں، اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک۔ اگر یہ خارجی معیار سامنے نہ ہو تو انسان خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو یوں ہی سمجھ لیتا ہے کہ وہ روحانیت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، قرآنی روحانیت حسن سیرت و کردار کا دوسرا نام ہے۔ نمبر 3، روحانیت کا غیر قرآنی تصور، جسے تصوف کہا جاتا ہے، خالصتاً انفرادی جذبہ ہے۔ اسی لیے جب ان روحانیت کے مدعیوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ روحانیت کی منزلیں طے کر رہے ہیں، تو ان کے پاس اس کا جواب اس کے سوا نہیں ہوتا کہ ذوق این بادا ندانی بخدا تا نہ چشی۔ نشہ کی کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود شراب پیے، اس کیفیت کو کسی دوسرے کو سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ یکسر خود فریبی ہے۔ قرآن کی روح سے انسانی ذات کی نشو و نما انسان کی سیرت و کردار سے ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، جس قدر کسی انسان کی سیرت و کردار بحد بشریت صفات خداوندی کے آئینہ دار ہوں گے، اسی قدر اس کی ذات کی نشو و نما ہو چکی ہوگی۔ نمبر 4، جب ہم نے کہا ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما کی نمود اس شخص کی سیرت و کردار سے ہوتی ہے، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نشہ نہیں جس کی کیفیت سے کوئی نشہ پینے والا ہی کیف اندوز ہو سکے۔ نشو و نما یافتہ ذات کے جوہروں کی نمود انسانوں کی اجتماعی زندگی میں ہوتی ہے، کیونکہ سیرت و کردار کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب ایک انسان کا معاملہ دوسرے انسانوں سے پڑے۔ نمبر 5، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صفات خداوندی متعدد اور متنوع ہونے کے علاوہ بعض مقامات پر باہمدگر متضاد بھی ہیں، مثلاً وہ رحیم و کریم بھی ہے اور جبار و قہار بھی۔ کریکٹر کے معنی یہ ہیں کہ جس جگہ جس قسم کی صفت کی نبوت ضروری ہو، وہاں اس صفت کا ظہور ہو۔ اگر عدل کے مقام پر عفو اور رحم کے مقام پر قہاریت کی صفات کا ظہور ہو جائے تو اس سے نظام عالم میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کیا جائے کہ کس مقام پر کس قسم کی صفت کا ظہور ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کہ عام طور پر اس کی آیات کے آخر میں کسی نہ کسی صفت خداوندی کا ذکر ہوگا۔ اگر آپ ان آیات کی گہرائی میں جائیں گے تو اس سے حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ جس قسم کے احوال و قوائف کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، ایسے مقام پر اس صفت کا ظہور ہونا چاہیے جو ان آیات کے آخر میں آئی ہے۔ قرآن کریم میں اس نہج پر غور و فکر اور ممارست سے انسان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ متعین کر سکے کہ کس قسم کے حوادث و مواقع پر کس قسم کی صفت خداوندی کا ظہور ہوا تھا۔ ایسے مواقع پر اسی قسم کی صفت کی نمود اس سے ہونی چاہیے۔ عفو کے مقام پر عفو، عدل کے مقام پر عدل۔ نمبر 6، آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں زیادہ تباہی ان لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں آئی جو خدا کے منکر تھے، بیشتر تباہی ان خدا پرستوں کے ہاتھوں ظہور میں آئی ہے جو خدا کی کسی ایک صفت کو لے کر اس میں شدت اور غلو کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ مثلاً رحم خدا کی ایک صفت ہے، عیسائیت نے اس صفت میں ایسا غلو اختیار کیا کہ ان کے مذہب میں عدل اور قانون مکافات کا تصور ہی نہ رہا۔
نتیجہ اس کا یہ کہ ان کے ہاں گناہوں کا سیلاب آ گیا اور جرائم وبا کی طرح پھیل گئے۔ معافی نامے سبزی ترکاری کی طرح بازاروں میں بکنے لگے اور خدا کے نمائندے ٹکے ٹکے پر جنت بیچنے لگ گئے۔ یہ تھا صفات خداوندی میں وہ مسلک غلو و تشدد جس سے روکنے کے لیے قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، صفات خداوندی اپنا پورا پورا توازن حسن لیے ذات خداوندی میں مرکوز ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، خدا کو ان صفات کا توازن برقرار رکھتے ہوئے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو لوگ اس کی بعض صفات کو لے کر ایک طرف کو نکل دوڑتے ہیں ان سے قطع تعلق کرو۔ ان کا مسلک انہیں گمراہی کی طرف لیے جا رہا ہے، تم ان سے کنارہ کش رہو۔ انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نظریہ اور مسلک کس قدر تباہ کن نتائج کا حامل تھا۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ 7 آیت نمبر 80۔ صحیح مسلک یہی ہے کہ جس مقام پر جس صفت خداوندی کے نمود کی ضرورت ہو وہاں اس صفت کا ظہور ہو، اور اسی قدر ظہور ہو جس قدر اس موقع پر اس کی ضرورت ہے۔ صفات خداوندی میں نہ کوئی صفت ایسی ہے جسے چھوڑ دینا پڑے اور نہ ہی کوئی ایسی ہے جس میں غلب اور شدت اختیار کر لی جائے۔ اس کی تمام صفات اپنے اپنے موقع پر بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ اسی بنا پر اس کے اسماء کو الحسنہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ صفات اس حسن و توازن کے ساتھ مذاہب عالم میں کہیں نہیں ملیں گی، یہ صرف قرآن کریم کے اندر مذکور ہیں، اور اسی لیے اس خدا پر ایمان باللہ کہلا سکتا ہے جس کا تعارف قرآن کریم نے کرایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان لوگوں سے بھی ایمان باللہ کا مطالبہ کرتا ہے جو اپنے خیال اور تصور کے مطابق خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان باللہ کا عملی مفہوم کیا ہے۔ اس کا عملی مفہوم یہ ہے کہ اس کی صفات اس امر کے پرکھنے کا خارجی معیار قرار پاتی ہیں کہ اس فرد کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے یا نہیں، اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک۔ اس سے واضح ہے کہ خدا پر ایمان بنیاد ہوتا ہے انسان کے اپنی ذات پر ایمان لانے کی۔ یاد رکھیے، جو شخص اپنی ذات کا منکر ہے، یعنی اپنے آپ کو محض طبعی زندگی کا پیکر خیال کرتا ہے، اور بس وہ خدا پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشو، منکرے اگر شوی منکرے خویشتن مشو۔ اس لیے کہ جو شخص منکرے خویشتن ہو جائے اس کے لیے مومن خدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جو شخص مومن خویش ہے اس کے متعلق توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک دن مومن خدا ہو جائے گا، اور ایسا قرآن کریم پر ایمان لانے ہی سے ممکن ہے۔ والسلام۔ ختم شد منو یزداں۔